पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इस हिस्से में अमूमन बात होती है आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं उनको कोशिश करते हैं प्रोग्राम में इनसे बहस लाया जाए। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए हैं मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, तो कोशिश करेंगे कि आज इस मुख्तसर सी नशिस्त में तमाम सवालों को शामिल किया जाए। सवालों की फहरिस्त बहुत तवील है, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सके, लेकिन सबसे पहले जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब, फाज़िल तिब व जराहत, और उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही है पिछले कई प्रोग्राम से मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान को सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर हम फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा आज जो सबसे बड़ा और अहम मसला है जिसकी वजह से तमाम बीमारियां जन्म ले रही हैं वो है खुराक का गलत इस्तेमाल। और दूसरा ये कि एक हमेशा हम इसकी अहमियत को समझते आए हैं लेकिन कभी उसके ऊपर अमल पैरा नहीं हुए कि ये जो मुतवाज़न ग़िज़ा है ये है क्या। लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि जो खुराकें अमूमन हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एसिडिक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसमें कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़ेर इस्तेमाल रहती हैं जिसमें अमूमन अल्कलाइन लेवल जो है वो कम होता है। तो ये एक बड़ी बुनियादी वजह अमूमन बनता आया है जिसकी वजह से हमने देखा है कि लोगों के अंदर इस तरह जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, ख़ास तौर पर गुर्दे के अमराज हैं या जो मैदे के अमराज हैं, वो ज़्यादा जन्म लेते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि तवाज़ुन कैसे पैदा किया जाए, वो कौन कौन सी खुराकें हैं जिनका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे ज़रूरी है, और साथ ही ये भी फरमा दीजिए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे इज्तिनाब ज़रूरी है। तो ये मामला ऐसा है जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन एक वजाहत मैं शुरू में आपसे करना चाहूँगा इस सेगमेंट के आगाज़ से पहले और डॉक्टर साहब से गुफ्तगू से पहले, वो ये कि आप प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, बराह रास्त आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाती हैं और आज भी यकीनन की जाएंगी, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि जब भी आप प्रोग्राम में गुफ्तगू करें तो कोशिश ये करें कि बात मुख्तसर करें। जहाँ से आपने कॉल की है अपने इलाके का नाम बताएं और नाम बताने के बाद आप अपना मसला बयान कीजिए। और उसके लिए चंद एक और चीज़ें हैं जिनकी एहतियात ज़रूरी है, वो ये कि आप जब भी कॉल मिलाएं तो आप बज़रिया टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उससे आप हमसे बात करने की कोशिश करें, ना कि आप टीवी के ऊपर जाकर अपनी आवाज़ सुनें और उसके बाद फिर आप हमें जवाब दें। तो ये एक गुजारिश ज़रूरी है सेगमेंट के आगाज़ से पहले, और अगर ये कर लिया जाएगा तो यकीनी तौर पर आपकी कॉल को जो है प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाएगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि उनकी कॉल्स को ड्रॉप कर दिया जाता है, तो गुजारिश ये है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से अमूमन हमें कॉल्स ड्रॉप करनी पड़ती हैं। तो ये अगर आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारे लिए मुमकिन हो सकेगा कि आपकी कॉल्स को बराह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। तो जनाब ये मामलात हैं, और इसके बाद मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूँगा और डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि मैं ये जो सवाल मैंने उनकी खिदमत में रखा है उसका जवाब दें। जी डॉक्टर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासिर भाई, सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। और मुझे जितने भी दोस्त अहबाब मिल रहे हैं वो मेरे से तो जितना थे वो उतना ही है, लेकिन इस बात से बड़ा मुतमईन है कि आपको अभी जो है ना एक बड़े अच्छे वो जो है ना सवाल मिल रहे हैं और बढ़िया उनके जो है ना वो आप बढ़िया। जवाब दे रहे हैं। कल प्रेस क्लब में एक दोस्त हैं, जी जी। उनकी सालगिरह का प्रोग्राम था तो उन्होंने इनवाइट किया हुआ था। तो वहाँ जब गया तो उनका मौजू ही ये था कि माशाल्लाह ये जो है ना बड़ा अच्छा अब लग रहा है, अब हम माशा मेहनत कर रहे हैं कि अब आपको आगे प्रमोट करें ना, ये चीज़ें अब बहुत समझ में आ रही हैं। तो सर ये जो आपने सवाल किया है ये बड़ा अहम सवाल है इस वक्त। देखें, मेरे पास अभी पिछले दिनों मेरे एक दोस्त हैं, वो किडनी फेलियर में डिस्टर्ब हो गए। कुछ दिन पहले आए थे, जब उनको अभी तक ऐसा इशू नहीं हुआ था तो उनको मैंने एहतियातन कुछ ग़िज़ाएँ और एहतियातें और तमाम तरतीब के बारे में प्रिकॉशंस बताए कि आप ये करें ये करें, लेकिन उन्होंने गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया। तो कुछ दिन के बाद पता चला, मैं कोयटा था, तो आप जो है ना बीमार हो गए। अच्छा जी। फिर उनके बच्चों ने कहा कि माजिद भाई बताएं कि क्या खिलाया जाए क्या पिलाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो उनको तरतीब बताई, आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे
کہ ان کو صرف یہی کہا کہ بھائی کدو، ٹینڈے، مولی، شلجم، گاجر سے ہم نے باہر نہیں جانا اگر واپس آنا ہے گھر میں تو، ورنہ آپ ڈائلسس پہ جا چکے ہیں، اب آگے آپ کا سفر جو ہے نا وہ اور نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ڈائٹ پہ ابھی بھی کور کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے، تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ الحمدللہ انہوں نے اس بات پر عمل کیا، ابھی ماشاءاللہ گھر میں ہیں۔ تو پھر ان کی مجھے کال آئی کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسالہ جات ہے نا وہ پھیکا پھیکا سالن اور یہ چیزیں اب مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ تو پھر ان کو میں نے جو ہے نا بریفنگ یہ دی کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہر بندے کے تک یہ بات پہنچانے والی ہے کہ یہ بنیادی جو ہے نا چیزیں ہیں۔ آج ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ایسی ایسی ریسرچیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمارے نہ آگے نہ پیچھے نہ اولاد نہ بڑوں کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ ہم ریسرچیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں کوئی بھی ایسی چیز کو نہیں لے کر آتا، لیکن ہمارے کام یہی چل رہے ہیں آلموسٹ، ہماری اخلاقی تقاضے اس طرح کے بگڑے پڑے ہیں نا کہ ہم فالتو چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں بچے سے لے کر بوڑھے تک ہر کسی کو ریکویسٹ یہی کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنی ڈائٹ کے اینڈ پر غور کریں، فکر کریں، سوچیں، ریسرچ کریں، اور وہ جب آپ ریسرچ کریں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارا موسم یہ ہے، ہماری غذا کیا بنتی ہے۔ سر کر ہی نہیں رہے الحمدللہ، جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں نا وہ پھر سالوں بعد ملتے ہیں اور فٹ ملتے ہیں، تو کہتے ہیں یار تمہارے کہنے کے بعد ہم نے یہ چیزیں کی، جب دیکھا کہ انٹرنیشنلی ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، انٹرنیشنلی کیا سٹینڈرڈ چل رہے ہیں، اس وقت موسم جو تبدیل ہو رہے ہیں پورے دنیا میں، تو اس سے کیا کیا جو ہے نا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور کیا کیا جو ہے نا معاملات ہیں، تو اب ہم نے احتیاط شروع کر دی، اب ہم ٹھیک ہیں۔ اچھا پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے کوالیفائڈ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یار مجبوراً وہی جو ہم نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ایک بائٹ بس اس نے کھلا دی، اس کے بعد سے ابھی تک میں پھنسا ہوا ہوں، وہ سالوں سال ان کو گزرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر ان کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی حکیم سعید صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، تو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں تذکرہ کیا کہ خالق کائنات نے ہر چیز کا ایک جو ہے نا ہمارے لیے مقدار جو ہے نا تعین کر دی ہے ہر چیز کی، جبھی جا کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، تاکہ تم راضی ہو جاؤ اور ان چیزوں پر جو تمہارے لیے ایک پوری کمپلیٹ لائے عمل دے دی گئی ہے نا، اب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ صرف ایک اینڈ پر اب کچھ لوگ شوگر کے معاملے میں اس طرح آ گئے ہیں کہ پھیکی چائے پی رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ پھیکی کیوں پی رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہماری چینی جو ہے نا باڈی کی ہم نے پوری کھا لی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں ہر چیز کا ایسا ہی ہے۔ آپ نے الکلی کی بات کی، الکلائن کی بات کی، تو میں اب آپ کو بتاؤں سر کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، دیکھیں یہ اصل میں صرف الکلی کا رولہ نہیں ہے، صالح الکلی، یعنی کہ ایسی الکلائن، ایسی الکلی جو بلڈ میں چینج ہو سکے اور جو جہاں پر ٹیشوز کے جو ہے نا سیکیور کر سکے۔ اچھا اب ہمارے پاس جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں، جو ان کے کمبینیشن لے رہے ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے والے چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ الکلی بھی ہماری باڈی کے اندر اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے اگر ہم ان کو تشریح کریں گے تو اس طرح سے کریں گے کہ ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو کھانسی ہے، آپ کی تھوک کس طرح کی ہے، وہ جو ہے نا لیس دار ہے، رنگ دار ہے، کیسے ہے، اس طرح ہم ان کے ایکسٹرنل ہی کویسچنز کر رہے ہیں نا، اسی طرح انٹرنل بھی الکلی کی یہی جو ہے نا کیفیت ہوتی ہے، جو میں نے پہلے پروگرام میں برودت اور رطوبت کا تذکرہ کیا کہ رطوبت ہے تو وہ صحت ہے، برودت بن گئی ہے وہ کہیں بھی ہے، اس کی پھر کنڈیشن ایسڈ کے ساتھ الگ چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اور اس کی دوسری کیمسٹری کے ساتھ الگ چینج ہو جائے گی، اور دماغ سے لے کے پاؤں تک، یہ لمبی باتیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ ہم پراپر کرتے رہیں گے باتیں نا۔ ابھی ہمارا مقصد جو ہے نا وہ ڈائٹ کا ہے۔ الکلی آپ نے تذکرہ کیا تو اس کو میں تھوڑا سا میں نے اس کو کیا کہ اصل میں ہم صالح کی طرف آئیں، صالح ایسڈ، یعنی کہ وہ ایسڈ جو باڈی میں بلڈ کو بوسٹ کر سکے، بلڈ بنانے میں اچھا کردار ادا کرے، صاف ستھرا ہو۔ جب وہ فاسد ہو گیا، بریک ہو گیا،
وہ زہر ہے، اس کو ہمیں خارج کرنا ہے۔ اس کو خارج کرنے کے لیے دیکھیں اب جو ہمارے ہاں جو میڈیکیشن کی جا رہی ہے نا، خواہ وہ کسی بھی پیتھی سے ہو، آلموسٹ لوگ بہت سارے الحمدللہ ایسے بھی ہیں جو بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، بہت اچھی پریکٹس ہے ان کی، انہوں نے بڑا غور و فکر کیا ہے، لیکن وہ جو میڈیکیشن دے رہے ہیں نا، انہوں نے لوگوں کا عقیدہ دوائیوں پہ بنا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میرے پاس الحمدللہ پیشنٹ آتے ہیں نا، تو میں ان کو آخری جو ہے نا سمجھ لیں پورشن میں، آخری حصے میں، بالکل لاسٹ میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ بہت معمولی سی آپ کو دوائی دینی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت معمولی سا کردار ہے دوائی کا، بڑا کردار جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ کا ہے، ڈائٹ کی ٹائمنگ کا ہے۔ اچھا ایک چیز اور اس میں شامل کیجیے گا، آپ نے بڑا اچھا ایک سوال یہاں پر خود ہی اٹھا دیا ہے۔ یہ ایک انسانی مزاج ایک بن چکا ہے کہ جب تک اس کو دوا نہ دی جائے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرا کام مکمل نہیں ہوگا، لیکن آپ کا زور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ اس چیز کے اوپر ہے کہ اگر خوراک متوازن ہو جائے تو آپ کا 100% مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہی آتا ہے کہ جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ پرہیز کریں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، تو وہ دوا کھانے کے لیے تو وقت پہ تیار ہیں لیکن پرہیز کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی ذرا میں چاہوں گا ذرا اور سر تشریح وہ فرمائیے۔ سائیکلوجیکلی ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے، مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ کچھ لوگ تو بیچارے کمپلیکس میں، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم آلموسٹ زیادہ تر جو کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ کمپلیکس میں بالکل ایسا ہی ہے۔ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کو 100 ڈگری پہ دیکھیں گے، یعنی بہت امیر لوگوں کو دیکھیں گے، وہ بھی عجیب سے کمپلیکس میں پھنسے ہوئے ہیں، بالکل ایسا ہی۔ اور اگر بالکل لوئر طبقے میں آ جائیں گے، بہت غریب لوگوں کو جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم دوائی بھی افورڈ نہیں کر سکتے، خوراک بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جو ہے ویلفیئر کا فارم فل کریں اور میڈیسن لینا شروع کر دیں، کوئی ایشو نہیں۔ الحمدللہ وہ مریض بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے نا، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں جی کہ پرہیز جو ہے نا کتنا بڑا پورشن ہے۔ جی اچھا وہ یہ کئی ایسے مریض آ جاتے ہیں، وہ آ کے نا بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں، وہ جی آپ نے یہ کہا تھا نا، ہم نے نہیں کھایا، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں آپ نے یہ کہا تھا نا تو ہم نے یہ کھایا، اب نہیں کھایا جا رہا۔ پھر ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ نہ میری کوئی جو ہے نا خواہش تھی جس پہ آپ نے عمل کیا ہے، نہ ہی خدا نہ خواستہ اس میں میری کوئی ایسی وہ تھی کہ مجھے تسکین ہوئی ہے کہ آپ نے میرے کہنے پہ عمل کیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ واللہ اس میں ٹوٹل ہر اینڈ پر آپ کا اپنی ذات کا، فائدہ ہے۔ آپ کے اپنے جسم کے بینیفٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو شیئر کر دیے تھے، میں نے چھپائے نہیں۔ میں اس کے اگینسٹ یہی کیمسٹری آپ کو کسی کیپسول میں بند کر کے دے دیتا، کسی معجون میں بند کر کے دے دیتا، کوئی اور ڈرامے بازی کر کے دے دیتا، جس کو میں بالکل کلیئرلی سر جی یہ کہتا ہوں۔ اکثر میرے دوست احباب جو ہیں وہ اس بات پہ ہنستے بھی ہیں، خفا بھی ہوتے ہیں، جی کہ زیادہ تر خفا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا، یہ کیا تم بات کرتے ہو کہ یہ کمائی بھی تو کرنی ہے، یہ بھی تو کرنا ہے۔ تو سر بات یہ ہے، دیکھیں اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے ہر چیز کو، ٹھیک ہے نا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے کمائی کے لیے یہ کام نہیں کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ اگر ہم کمائی کے لیے اس فیلڈ کو اپنائے ہوئے ہیں نا، تو ہمیں یہ چھوڑ دینی چاہیے، کوئی اور کام کرنا چاہیے دنیا داری کا۔ بالکل ایسا ہی بہت کام ہے، رازق نے جو لکھ دیا وہ دے گا رزق۔ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر ہم مخلوق کی خدمت سمجھ کے کر رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں کہیں آر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ آواز ایسی ہے کہ اس کو سر ہر بندہ اس کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے۔ میری فیلڈ کے لوگ بڑے انہوں نے مجھے اختلاف کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے سر کہ اب میرے پاس، میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ وہ جو پیشنٹ آ گیا کہ وہ اس نے کہا جی اب ان کو مسالوں کا بڑا جو ہے نا اب وہ ہو رہا ہے، پھیکا کھانا نہیں کھایا جا سکتا۔ ان کو جب یہ ساری چیز سمجھائی، بریفنگ دی کہ بھائی اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نہ مجھے اس میں کوئی سکون مل رہا ہے کہ آپ میری بات مانیں۔ ایسا ہی ہے۔ دراصل آپ کی کیمسٹری اس وقت جو ڈسٹرب ہوئی ہے وہ اس طرح ہوئی ہے، آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے جو کھانا پینا کیا وہ ایک ہی اینڈ پہ کیا، ایک ہی طرح کی آپ نے غذا لے لی، اور اس کے بعد آپ رات کو دہی پی رہے تھے، رات کو آپ پیاز کھا رہے تھے، میں آپ کی طبیعت خراب میں آپ کے پاس آیا تو آپ رات کو پیاز اور دہی کھا رہے تھے، آپ کو میں نے کہا یہ، آپ نے کہا جی وہ یوٹیوب پہ میں نے دیکھا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں ایک دم آپ کے ساتھ غصہ ہو گیا اور میں نے کہا بھائی جب میں ہوں، میں آپ سے مقصد ہر وقت رابطے میں ہوں، تو آپ یہ یوٹیوب پر
فارمولے کیوں اپنا رہے ہیں؟ اپلائی کر رہے ہیں، بالکل ایسے جب میں نے آپ کو یہ چیز کہی اس کے بعد آپ کو بہتری نہیں آئی؟ بولے آئی۔ میں نے کہا تو پھر یہ آپ نے اٹکل پچو تجربے کیوں کیے؟ بولے یار وہ میں نے کہا شاید۔ اب وہ جو شاید تھا نا، ان کو ہاسپٹل تک کا پورا ایک لمبا بڑا تکلیف دہ عمل کروا کر، ٹریبل اتنی کروا کر اب وہ واپس آئے۔ جی اب ماشاءاللہ بہتر ہے۔ اب وہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ ان کو جب ساری کیمسٹری بتائی کہ بھائی نظام اخراج جو ہے وہ ہماری ادرک میں ہے، وہ لہسن میں ہے، سفید زیرے میں ہے، کالی مرچ میں ہے، اور ان کے کمبینیشن میں ہے، اور ان کے پکے ہوئے ہونے میں ہے، جی کچے کھانے میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ایسا ہم ہی ہے۔ انسان ہیں، ہم نے ہر چیز کو اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی جو ہے وہ اس کے مطابق کہ ہمارے کون سی ٹائمنگ پر کس طرح کی ضروریات ہیں، ہم نے اس طرح سے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جو ایک سرکل میں دے دی گئی ہیں۔ بالکل منع ٹھیک ہے۔ کدو، ٹینڈے، مولی، شلجم، گاجر۔ اب وہ انہی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، ان کے شوربے پی رہے ہیں، بہترین صحت مند ہیں۔ بالکل ٹھیک اگر وہ یہ سیکوینس کرتے رہیں گے تو کل کو پھر دوبارہ بھاگم دوڑی کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ ایسا ہی، اللہ نے ان کا لکھا ہے تو لازمی انجوائے کریں گے اپنی بالکل زندگی ٹھیک کو۔ ہے۔ تو اگر وہ کریں گے ہی نہیں، وہ یہ سمجھیں گے کہ اب حکیم ماجد نے بتایا تھا، ہم نے بڑا کر لیا ہے تو اب ہم نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو ہے بڑا وہ کر لیا ہے، بڑا وہ کر لیا۔ تو حکیم ماجد نے اپنے لیے نہیں بتایا، وہ ان کی صحت کے لیے بتایا۔ اسی طرح ایک اور پیشنٹ ہے میرے، ابھی اس وقت بھی وہ اس میں بریک میں ہے، کوئٹہ میں، فیمیل ہے۔ تو ان کو پچھلے دنوں انہوں نے مجھے کہا کہ حکیم صاحب اب یہ چیزیں ہم سے جو ہے نا نہیں کھائی جا رہی۔ نہیں کھائی جا رہی۔ تو میں نے کہا دیکھیں، میں نے آپ کو 90 ڈیز بولے تھے، ابھی 90 ڈیز نہیں ہوئے، کیا آپ کو ایسے ایسے کر کے سٹول پاس ہوا؟ جی انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر آپ اس سٹیج پر چلے جاتے ہاسپٹل میں جا کے اپنے وہ کرواتے تو آپ کو آپ کی جو ہے نا آنتوں کے کینسر بتا دیے جاتے، جی کیونکہ آپ 4-5 سال سے بیڈ پر اور بڑی تکلیف میں اور بڑی ایسی میڈیسنز کھا رہے تھے کہ جن سے جو ہے نا یہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کے معالج آپ کو خود بتا رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے آپ کو پورا باڈی آپ کی کھول دی، آپ کے مسل سارے کھل گئے، بریک آپ کے نکل گئے، آپ چلنے پھرنے میں آئے، تو آپ کو آنتوں کا ایشو شروع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اپنی آنتوں کو انہی چیزوں سے ریکورڈ کرنا ہے۔ ٹھیک کرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ ریکورڈ کرنے کی ڈیوریشن میں یہاں پر آ کے اکتا گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جب اکتا گئی تو میں نے ان کو اب تھوڑی سی لچک دے دی۔ میری لچک دینی تھی سر، تیسرے دن بالکل معاملہ چینج آ گیا۔ انہوں نے کہا جی اب تو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر ان کو دوبارہ ذرا میں سی نے مدد ایکسپلین کیا کہ بھائی دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو اپنی مرضی سے، خوشی سے نہیں کیا، مجبوراً کیا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چینج کر کے دیکھ لیں، خدا نہ خواستہ کہیں بد پرہیزی نہ کریں۔ جی تو میں نے آپ کو ملتی جلتی تھوڑی سی ڈائریکشن چینج کی ہے، تو دیکھیں آپ نے رزلٹ دیکھ لیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو اب آپ کے لیے کھلا رستہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، گفتگو جاری رکھتے ہیں، اور بھی دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لینا ہوگا، ایک مختصر سی بریک یہاں پر ہم لے رہے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ ڈاکٹر حکیم عبد الماجد طاہر صاحب تشریف فرمائے ہیں، اور بات ہو رہی تھی آپ کی صحت کے حوالے سے، اور اس میں بھی آج بڑا اہم موضوع زیر بحث تھا، وہ یہ کہ جو خوراک میں بد احتیاطی ہے، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور موضوع بھی یہی ہے کہ کیسے توازن قائم رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی سرحاصل گفتگو اس معاملے اور موضوع پر کی ہے کہ کس طرح خوراک میں احتیاط ضروری ہے، اور پرہیز جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ آپ کا علاج میں جو ہے وہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے یا مفید ثابت ہو سکتا ہے، جس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا اہم معاملہ اور موضوع، جیسے بھی آپ نے نشاندہی کی، آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے وہ یہ کہ لوگ واٹس ایپ گروپس کے اوپر جو پیغامات آتے ہیں یا کسی ویب سائٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر اپنے اپلائی کر لیتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مزاج کی اہمیت کتنی ہے؟ کیا مزاج کو سمجھے بغیر خوراک کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انتہائی مفید ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن شاید وہ ہر کسی کے لیے نہ ہو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ روشنی ڈالیے۔
بالکل درست ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس کا بڑا کردار ہے، لیکن اب ہمارے ہاں جو ایک علاج کا جو بن گیا ہے نا، ٹرینڈ بن گیا ہے، جو علاج کی ہم نے ایک سٹینڈرڈ بنا لی ہے، بیسیکلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے معیار مقرر کر لیا ہے نا، وہ بالکل غلط ہے، اس کا بنیاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیں مجھے نزلہ ہو گیا، مجھے زکام ہو گیا، مجھے کھانسی ہو گئی، اب وہ اس وجہ سے ہوئی کہ میں نے کنٹینیو سفر کیا اور اس میں ایسی جو ہے نا سفر اختیار کیا کہ جس سے میرا جو ہے وہ فورٹ منرو جیسی پہاڑیوں پر سے جانا ایک ہی دن میں، اگلے دن پھر گرمی میں چلے جانا، صبح میں انتہائی سردی سے نکل رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے میری باڈی کا ٹمپریچر خراب ہو گیا اور وہ جتنی بھی باڈی کے اندر ایسی جو ہے نا الکلائن جو وہ رطوبتیں برودت بن رہی تھیں، باڈی نے چونکہ صحت تھی ان کو خارج کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہیں بھی یہ کام نہیں کیا کہ بھئی میں ان کو بریک کر لوں۔ تو میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب میں نے ان کو سمجھ لیا تھا تو میں نے کہیں کوئی ایک ڈوز بھی غیر ضروری نہیں لی۔ حالانکہ کئیوں نے کہا یار آپ کو یہ ہو رہا، بھائی ہو رہا ہے تو ہم بھی انسان ہیں، ہم نے یہ کیا، اس کے اگینسٹ یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، چند دن رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم یہ چیز نہیں کرتے، یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ اور سمٹمز پر آ کرنا کہ بھئی کھانسی بھی ہو رہی ہے، بھئی یہ بھی ہو رہا ہے، اس پر یہ لے لو، اس پر یہ لے لو، اس میں یہ کھا لو، اس میں یہ کھا لو، یہ نا ہر جگہ پر پھر اس کا بہت جو ہے نا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ سمٹمز جو علامات ہیں ہم ان کے علاج کی طرف چل پڑے ہیں، جو بیس بیماری ہے، جو آرگن یا کیمسٹری ہماری ڈسٹرب ہو گئی ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے۔ اب جو جا رہے ہیں وہ اتنی سائنٹیفک ورڈنگ یوز کریں گے، اتنی سائنٹیفک وہ جو ہے نا اتنی باریک باتیں کریں گے کہ وہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس چکر میں ہر کوئی پھنسی جا رہا ہے ایسا ہی کہ پھر اس کا مطلب ہے مجھے بھی ہے، پھر اس کا مطلب ہے لیور فیلیئرز میں بھی پھنس گیا ہوں۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب نے فلاں سٹیج پر مجھے جو ہے مجھے نہیں وہ یہ بتایا ہے تو میں بھی یہی کھاتا ہوں، وہ کھا کے نا اگر نہیں بھی بیمار نہ تو وہ بیمار ہونا چاہ رہا ہے۔ اب بڑے ایک معروف معالج ہیں، وہ اپنے ڈائٹ پلان میں اپنے مریضوں کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی کھائیں، یہ بھی کھائیں، یہ بھی کھائیں، ان کو چھوڑیں نہ، تاکہ آپ کی باڈی یہاں تک سروائیو کر سکے کہ آپ اپنی جو بھی ٹریٹمنٹ آگے آپ آپریٹ کروانا چاہ رہے ہیں وہ کروا سکیں۔ مجھے باقی ساری ان کی باتیں تو سمجھ میں آئیں، میں نے ان کی سپیچ سنی، اور میں اکثر ہر معالج کی نا سنتا رہتا ہوں کہ یہ کس اینڈ پر کیا پریکاشنز دے رہے ہیں۔ پھر جہاں جو فیلئر ہوتے ہیں نا ان میں بعض اوقات میری ایسی اکتاہٹ ہو جاتی ہے کہ اس کو میں سننا ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب انہوں نے ایک بڑا ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ کہہ دیا، یا تو میں بھی نہ ہو کہ ان کے پاس عبور نہیں تھا، یا میں بھی نہ ہو کہ انہوں نے کسی اور وجہ سے کہا ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی چکن جو ہے نا وہ آپ نہ چھوڑیں۔ اب انہوں نے ایک تو چکن کہہ دیا، دوسرا چکن کے ساتھ کوئی سٹینڈرڈ نہیں دیا کہ چکن کو کس طرح سے استعمال کیا جائے۔ اب یہ جو ہے اسی ڈیزیز کے جس ڈیزیز پر وہ بات کر رہے تھے، انشاءاللہ دیکھیں گے تو وہ ضرور کمنٹ کریں گے کہ میں نے جو پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ جنرلی ہر کسی کے لیے ہے۔ دیکھیں سر، ہماری پولٹری جو ہے خاص طور پہ پاکستان کی جو ہے، یہاں پر ڈے فرسٹ سے لے کر یعنی چند گھنٹوں سے لے کر اگر آپ نے اس کو ویکسین نہیں نہ دی تو وہ چوزا جو چل پھر رہا ہے نا وہ وہاں پر ایسے پڑا ہوگا جیسے پلاسٹک کا ہے، بالکل ایسا ہی۔ ٹھیک ہے سر۔ پھر ویکلی آپ نے وہ ویکسین جو ہے وہ اس کو لائیو ویکسین دیتے رہنا ہے، اور وہ لائیو ویکسین کو جب ہم پڑھتے ہیں یا کسی سے اس کی نالج ملتی ہے
تو وہ یہ ملتی ہے کہ وہ دنیا جہان کی بینڈ ویکسین ہم یہاں پر یوز کر رہے ہیں. ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو انٹرنیشنلی پابندی ہے سخت, ہم اس کو اتنا ایسے پوج رہے ہیں. اب میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل پہ نہیں جانا چاہتا. یہ فیلیئرز ہیں, ہمیں ان کو سمجھنا ہے, ہمیں اس کو پوری اصطلاح بتانی ہے کہ بھائی چکن کیسے استعمال کریں, شورمے والا کریں یا اس کو تل کے کھا لیں تاکہ آپ پرسوں آپ کی ڈیٹ ہے آپریٹ کی اور آپ آج ہی آ جائیں, یا آپ کو کوئی اور بھی معاملہ ساتھ شروع ہو جائے, کسی اور ڈاکٹر ہاسپٹل کی بھی روزی روزگار چل جائے, یا آپ کے یہ ٹارگٹس ہیں. نہیں ہیں تو بھائی پوری بات کریں, پوری اصطلاح بتائیں, پوری اس کی کیمسٹری ڈکلیئر کریں. آپ دوسری اینڈ پر حکیموں کو یا ان لوگوں کو نان کوالیفائڈ اور ان پڑھ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اردو میں بات کر رہے ہیں, وہ سائنٹیفک ورڈنگ لاطینی باتیں انگلش زبان میں نہیں کر رہے, وہ بالکل سادہ سادہ بات کر کے سادہ سادہ لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. اب ہم جو ہے وہ رات کو پریس کلب میں وہ جانو جرمن والے بھائی ملے نا, تو وہ بڑا ہنسا رہے تھے. تو میں نے ان کو مل کے یہی کہا کہ ہمارا سٹینڈرڈ آج تک وہی ہے جو آپ نے 20-25 سال 30 سال پہلے ایک ڈرامہ بنایا تھا نا, آج بھی ہمارا سٹینڈرڈ وہی آ رہا ہے کہ ہم جو جس کی سمجھ نہیں آتی نا اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہی یہ بہت پڑھا لکھا ہے. جس کی سمجھ آ جاتی نا ہم کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی پتا تھا, یہ اس نے کون سی بات کر دی, یہ تو میں نے وہاں بھی پڑھا تھا, یہ کون سی بات ہے. اس بات پہ نہیں آتے کہ یار یہ بھی بندہ یہی بات کہہ رہا ہے, مجھے بھی یہی پتا ہے, تو مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے, یہ بات کی تحقیق کرنی چاہیے, مجھے اس بات کے اوپر جو ہے سیریس ہو جانا چاہیے, اپنی ان چیزوں کو اصلاح کرنی چاہیے. وہ نہیں کرتے ہم. یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے سر. غذا کے متوازن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ٹائمنگ بھی اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے, اتنا بڑا رول ہے اس کا, اتنا بڑا اس کی اہمیت ہے. کل میرے پاس ایک دوست آ گئے, معالج ہیں وہ. اب وہ انہوں نے مجھے جب کہا کہ جی وہ ناف ہو جاتی ہے, وہ ناف ہو گئی اور یہ ہو گیا, تو میں نے ان سے جب تھوڑی دیر بات کی تو وہ نا عجیب سی ان کی کیفیت ہو گئی کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بلنڈر ہے. ایلوپیتھک والے جو معالج ہیں وہ ہمیں جو یہاں پر آ کے ان پڑھ کہتے ہیں, ٹھیک کہتے ہیں. یہ ایک جرنل سی بات تھی, ہم نے اس کو اپنی لا کے اصطلاح میں شامل کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے بیوقوف ہے تو بیوقوف ہی رہے, مجھے کیا ضرورت ہے اس کو اویئرنیس دینے کی. ہم اس کو اویئرنیس دیں کہ دیکھیں یہ غلط بات ہے. یہ ایک عام جو گلی محلے کا ایک ہوتا تھا بندہ, یا لاری اڈے پہ بیٹھ کے حکیم بن جاتا تھا نا, لوگوں کو باتوں میں اپنی شہر میں اس میں جکڑ لینے سے وہ جو بن جاتا تھا نا حکیم, وہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو کیش کرتے تھے, لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالتے تھے. یہ معالج کا کام نہیں ہے. معالج اویئرنیس دے. معالج کا دیکھیں, معلم اور معالج دونوں جو ہیں ان کا سب سے بڑا کردار یہ ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا معین اختر بھائی کے وہ اس سے کہ وہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایشو اٹھایا, اور میں اسی کی ابھی جو ہے نا اصلاح کروں گا اپنی بات کی, میں خود اصلاح کر رہا ہوں کہ سر جی معلم اور معالج جو ہے نا وہ صرف اصلاح کے لیے ہیں. ان کو فکر ہونی چاہیے رات کو کہ یار میرا جو پیشنٹ ہے یا میرا جو اسٹوڈنٹ ہے اس میں یہ فیلئر ہے یا اس میں یہ ویکنس ہے, یہ اللہ کیسے پوری کرے گا. وہ رات کو روئیں اللہ سے, تو جا کر مریض ٹھیک ہوگا اور جو اس کا شاگرد ہے وہ اصلاح کی طرف آئے گا. اب یہی فیلئر ہے, یہی سب ہماری جو ہے نا اس وقت بدبختی بن پڑی ہے کہ ہم اس طرف ادب آداب کی طرف آتے ہی نہیں. ہم جاتے ہیں کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ کمائی ہوتا ہے. کمائی جب نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں لو جی سارا کچھ ضائع کر دیا, حالانکہ ایسا بالکل قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں اپنا نظریہ چینج کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی اس بات کی اس تھنکنگ کو چینج کرنا پڑے گا. جب تک ہم نہیں کریں گے نا سر, ہم کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں نظریہ ٹھیک کرنا ہے, اس کی ٹائمنگ کو
ایڈجسٹ کرنے کے لیے دنیا کی تمام چیزیں خالق کہہ رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وہ ایک ترتیب سے چل رہی ہیں، ترتیب سے چل رہا ہے، بے شک۔ بھلے وہ جو ہے نا نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، درند ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، واہ، تمام چیزیں ایک ترتیب ترتیل سے چل رہی ہیں، بالکل ایسا، اور تم ان پہ غور کرو۔ جی، ہم غور یہ کر رہے ہیں کہ نہیں ان سب چیزوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ مرضی کا، بالکل ایسا، سحری کے ٹائم سونا ہے، 11-12 بجے 2 بجے کے قریب ہم نے اٹھنا ہے، پھر ہم نے یہ کرنا ہے، پھر ہم نے یہ کرنا ہے، تو بھائی پھر ہمیں بیماریوں کے لیے بھی تو پھر ہاسپٹل بھی تیار تو رہنا بھرنے، چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل بھرنے ہم نے۔ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک بڑا اہم موضوع ہے، یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آگے چل کے ہوگی۔ یہ ہمارا جو طرز زندگی ہے، جو زندگی گزارنے کے جو ہمارے معاملات ہیں، اس میں یہ ابھی آپ نے ایک نشاندہی کی ہے کہ راتوں کو جاگنا اور دن کو دیر سے اٹھنا، یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ سمجھانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم بہت زور دیتے ہیں، یہ تمام علاج، خوراک میں احتیاط یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو کمی ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، یہ ذرا میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے۔ سر دیکھیں نا، کسی بھی چیز کی مینوفیکچرنگ جی، ہم کرواتے ہیں تو مینوفیکچر جو ہے اس کے ساتھ ایک یوزر مینول دے دیتا ہے۔ بہت بہت خوب، بالکل ایسا ہی، اب ہماری جو مینوفیکچرنگ ہے یا اللہ پاک نے جو ہمیں تخلیق کیا ہے، جو ہمارے خالق ہیں، انہوں نے بھی ہمیں ایک یوزر مینول دیا ہے انسان کے لیے، وہ قرآن مجید فرقان حمید شک، ہے، اور مکمل ضابطہ ہے، بالکل ایسا ہی، کھانا پینا ہر چیز زندگی ترتیب، کے ہر معاملات کا اور ہر چیز کے تجارت، اندر خالق نے ترتیب کے بارے میں بار بار کہا ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے سر، اور دیگر جگہوں پر یہ بھی کہا ہے کہ رات کو ہم نے سونے کے لیے آرام کے لیے بنایا ہے۔ بالکل ایسا ہی، ہم اب ضد کر کے جو مرضی کر لیں، بالکل ہمیں اس کے نقصان ہی ہوں گے، بالکل ایسا ہی، کیونکہ ہم اس کے اگینسٹ چل رہے ہیں آگے نا جا سر۔ رہے ہیں، بالکل ایسا اب دوسری اینڈ پر اگر ہم آ جائیں، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آکسیجن کی بات کی ہی، تھی، باڈی کی پوری ہو ہی نہیں سکتی، جب آکسیجن ہی پوری نہیں ہوگی تو جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ ہم پھر اپنے لیے بیماری کے سبب ہی بنا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی، پھر اس کے اگینسٹ ہم اور بڑے سارے اٹکل پچو معاملات کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، نہیں ہو سکتے، بالکل وہ فیلئر بنے گا ہی بنے گا، وہ نقصان دہ ہوں گی، وہ مختلف بیماریوں کی صورت میں۔ ایک کسی بندے کے اندر دیکھیں، میں نے کہا تھا کہ کسی بندے کے اندر تو جو ہے نا ہوتا ہے کہ وہ 10 دن برداشت کر لیتا ہے، کسی میں 100 دن برداشت، لیکن آنا اس نے بھی وہی ہے، آنا اس نے بھی وہی ہے۔ بالکل ایسا ہی، اب جو 10 دن کے بعد بیمار ہو گیا، وہ دوسرا اس کو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں ہوا، لیکن وہ بھی آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے مزاج، جو آپ نے مزاج کی بات کی نا۔ جی، اب کچھ مزاج اعصابی ہیں، کچھ عضلاتی ہیں، کچھ غدی ہیں، اسی طرح کچھ ڈیزیزز جو ہیں وہ اس اینڈ کے ہیں، کچھ اس اینڈ کے ہیں، کچھ اس اینڈ کے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی غدی ڈیزیز میں 10 دن کے بعد پھنس گیا ہے تو دوسرے نے بھی پھنسنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مزاج اگر اس کے مطابق تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو گیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت صحیح کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، غلط ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی کوئی بنی دلیل، بالکل ٹھیک اور ہے، جو ٹھیک ہے اسی کو اپنانا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو تواتر کے ساتھ موصول ہوتا ہے وہ یہ کہ آج کل میں دیکھتا ہوں جگہ جگہ ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہے اس میں کیوں اتنا تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، کیا غلطی ہم سے ہو رہی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ جو رائج طریقہ علاج ہے اس میں پہلا اور آخری آپشن سرجری ہی ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا ذرا گفتگو کر لی جائے، کیونکہ یہ جو نی ریپلیسمنٹ کے معاملات ہیں اور دیگر معاملات ہیں، سوالوں کی بھرمار ہے، لوگ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، اور وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عمر کا ایک خاص حصہ ہوتا تھا جس میں یہ لوگوں کو شکایت ہوتی تھی، اب تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 20 سال سے عمر سے لے کر اور اس کے آگے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے، یہ ہمارے پاس بھی آلموسٹ پیشنٹ اسی طرح کے آتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اپنی تمام میڈیکیشن کو اسی طرح سے ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔
لیکن ہم مریضوں کا توجہ جو ہے وہ غذا پر اور انہی چیزوں پر لانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو الحمدللہ پیشنٹ بڑی جلدی جو ہے نا وہ ریکورڈ ہو جاتے ہیں، بہت تھوڑی سی دوائی سے ریکورڈ ہو جاتے ہیں۔ اب ہر بندہ پھنس کیوں رہا ہے؟ پانی پینے کا فرق ہے، برف کا استعمال کا فرق ہے، موسم کا فرق ہے، پھر ضد سے کھا رہے ہیں جی ہم لوگ، ضرورت سے نہیں کھا رہے، بہت خوب، شوق سے، ضد سے کھا رہے ضد ہیں۔ سے کھا رہے ہیں، تفریح میں کھا رہے ہیں، وہ جو چیزیں ہیں نا وہ ہمیں نقصان دیں بالکل ٹھیک گی۔ جب ہم ضرورت کے مطابق کھائیں گے نا، ہے، جی ہم یہ سمجھیں گے کہ مکینیکل سسٹم ہے، اب اس مکینیکل سسٹم میں فیول ابھی جو ہے وہ پورا ہے تو ہمیں اور نہیں اس میں انڈیلنا، جی اس کے اوپر ڈبے بھر بھر کے نہیں رکھنے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب ہم اس فارمولے کو سمجھ جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اب مکینیکل سسٹم کو کوئی بھی ایکسپلین نہیں کر رہا نہیں کرا، بالکل کہ ٹھیک ہے، بھائی یہ باڈی ایک مشینری ہے، اس مشینری کو بنیادی طور پر آپ نے اس طرح سے یوز کرنا ہے جی تاکہ آپ کے جو ہے نا باڈی کے کیمسٹری، آپ کی باڈی کی جو حرارتیں ہیں وہ خراب نہ ہوں بالکل اور ٹھیک ہے، آپ ایک سیکوینس سے چلتے جائیں۔ وہ 11-12 بجے اٹھے گا، یک ٹھنڈا پہلے پانی پیے گا، پھر اور ٹوٹکے آزمائے گا، پھر اس وقت ناشتہ کرے گا، پھر دوپہر کا کھانا 5-6 بجے 7 بجے کھائے گا، پھر رات کا کھانا 4-5 بجے کھاتے کے ساتھ بندہ سو جائے گا۔ پھر جب وہ سو جائے گا اس وقت جو ہے وہ سوتے ہوئے اس کی ایکٹیویٹیز اس طرح کی ہوں گی کہ وہ ناقابل بیان ہے، جی پھر وہ صبح تکلیف میں تو آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب دوسرے لوگ جو یہ چیزیں نہیں کر رہے، اوکے میں ان کو بھی تھوڑا سا بتاتا جاؤں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا اور کوشش تو یہ تھی کہ اس نشست میں اس تمام معاملے پر گفتگو کی جائے، لیکن ایک اور نشست ہم رکھتے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ اس جوڑوں کے درد کے حوالے سے تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو کریں گے تاکہ سننے والوں کے لیے جو ہے وہ سمجھنا بھی آسان ہو اور ان کو سمجھ میں بھی آئے بات، یہ بڑا ضروری ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، بڑی تفصیل سے گفتگو کی، اور یہ معاملہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ضرور زیر بحث لائیں گے، خاص طور پہ یہ جو جوڑوں کا درد، پٹھوں میں درد اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اب آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے، پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دے اجازت، اللہ حافظ۔